सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लुक की सदारत में रियासती काबीना की झेली कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने रियासती काबीना की एक झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। वज़रा तुम्बला नागेश्वर राव, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीता अक्का, कोंडा सुरेखा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने इजलास में हिस्सा लिया। इस दौरान तेलंगाना का रियासती तराना, सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने, तेलंगाना का शनाख्ती निशान तब्दील करने के अलावा कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुतनाज़ा कानून CAA के निफाज पर AIMIM के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार का बनाया गया कानून जमहूरियत के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज करने पर AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 4 साल पहले जो कानून बनाया था वो जमहूरियत के खिलाफ है। मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि अदालत उस्मा की जानिब से इस सिलसिले में कई फैसले सुनाए जा चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मसावत के हक के खिलाफ है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में उनसे कह चुके हैं कि CAA के साथ NPR और NRC भी आएगा और CAA को NPR और NRC से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इसका निफाज हो जाता है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब इसका निशाना बनेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मीडिया के नुमाइंदों से बीजेपी TDP इत्तेहाद, पार्लिमानी इंतखाबात, इलेक्शन कमिश्नर के मुस्तफी हो जाने और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी व दीगर मामला पर भी तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से रमजान में रात देर गए तक दुकानात और कारोबारी इदारे खुले रखने के अहकामात को नजरअंदाज करने पर पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से हाल ही में रमजान के महीने में दुकानों और कारोबारी इदारों को रात में खुला रहने की इजाजत दी गई थी और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी हुए थे। ताहम पुलिस की जानिब से रात 10 बजे से ही दुकानात बंद करवाए जाने की शिकायतें मौसूल हुई। MAT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला के अहकामात को नजरअंदाज करने पर पुलिस अफसरान की मजम्मत की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हर साल रमजान में रात देर गए तक दुकानात खुले रखने की इजाजत दी जाती रही है। अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और CP हैदराबाद से इस तरह की कार्रवाइयों का सख्त नोट लेने और दुकानदारों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया है। महकमे मौसमियात ने मार्च के आखिर तक शहर हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर का इंतबाह जारी किया है। हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के साइंसदानों ने दर्जे हरारत की सतह मामूल की हद से
زیادہ بڑھنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ ڈاکٹر ایش راونی نے کہا ہے کہ شہر میں مارچ کے آخر تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر سکتا ہے۔ 21 مارچ کے بعد ہلکی سی بارش کا بھی امکان ہے، جس سے شہریوں کو کچھ راحت ملے گی۔ منگل کو شہر کا اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کاروان علاقے کو گرمی کا شدید سامنا کرنا پڑا، وہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جوبلی ہلز میں 38.9 ڈگری سیلسیس اور کاپرا میں 38.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے۔ IMDH کی تازہ ترین پیش قیاسی کے مطابق حیدرآباد میں اگلے 5 دنوں میں اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 اور 37 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیے جانے کی امید ہے۔ ظہیر الدین خان ٹرسٹ کی جانب سے رمضان کے آغاز پر مستحق افراد میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ ظہیر الدین خان ٹرسٹ نے ماہ رمضان کا آغاز ہونے پر مستحق افراد میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے مستحق افراد کو راشن کٹس حوالے کیے اور ٹرسٹی محمد ظہیر الدین خان سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے زیر اہتمام انجام دیے جا رہے فلاحی اقدامات کو سراہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹی محمد ظہیر الدین خان اور MLA جعفر حسین معراج نے تفصیلات بتائی ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی گئی۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے جامعہ دارالسلام کے ڈاکٹر عبداللہ جولم مدنی نے اس موقع پر شرکت کرتے ہوئے سالانہ رپورٹ جاری کی۔ سال 2023-24 میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے 8 لاکھ لوگوں کی مدد کی گئی ہے، یعنی مفت طبی خدمات مہیا کروائی گئی ہے۔ منتظمین نے میڈیا کو بتایا کہ سلم علاقوں میں 12 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز چلائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے 5 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سرکاری اسپتالوں، حیدرآباد سٹی پولیس اور ٹمریز کے لیے بھی طبی خدمات انجام دی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے 30% غربا کو ہیلتھ کیئر مہیا کروایا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہاتھوں کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے مستفیدین میں چیکس کی تقسیم کی گئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے پارٹی کے مرکزی دفتر دارالسلام میں چیکس تقسیم پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے آصف نگر منڈل کے 123 شادی مبارک اور کلیان لکشمی استفادہ کنندگان کو چیکس حوالے کیے۔ اس موقع پر MRO سٹاف، پارٹی کے سینئر لیڈرز و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے قابل اعتراض اشتہارات ایکٹ 1954 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے گٹھیا کے علاج کے لیے تیار کی گئی ویتھارین کیپسولز ضبط کر لی ہیں۔ مختلف امراض کا علاج کرنے والی ادویات کی فروخت کے لیے گمراہ کن اشتہارات دینے اور گمراہ کن دعویٰ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف DCA کی کارروائی جاری ہے۔ DCA حکام نے نظام آباد میں کارروائی کرتے ہوئے ویتھارین کیپسول، جو کہ آیورویدک دوائی ہے، ضبط کر لی ہے۔ کیپسول تمام گٹھیا اور سوزش کی خرابیوں کے لیے کارکرد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
DCA حکام کا کہنا ہے کہ گٹھیا کے علاج کے لیے دوا کا اشتہار قابل اعتراض اشتہارات ایکٹ 1954 کے تحت ممنوع ہے۔ الوال کے GNR ملٹی اسپیشلٹی اسپتال میں بطور لیب ٹیکنیشین کام کرنے والے ایک شخص کی مشتبہ موت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق GNR ملٹی اسپیشلٹی اسپتال میں لیب ٹیکنیشین کے طور پر کام کرنے والے ایک شخص کی مشتبہ موت ہوئی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کام کے دباؤ کی وجہ سے اس نے نقصان دہ انجیکشن لگا کر اپنی جان دی ہوگی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کا علم ہونے پر غمزدہ افراد خاندان اسپتال کے باہر اکٹھا ہو گئے اور پولیس سے ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھدراچلم میں کانگریس کی 6 ضمانتوں میں سے ایک اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا۔ اس اسکیم کے تحت اپنی خود کی اراضی رکھنے والے افراد جو مکان کی تعمیر کے اہل ہیں وہ حکومت 5 لاکھ روپے کی مالی مدد کرے گی۔ اس موقع پر انہوں نے منعقدہ تقریب میں سنسنی خیز ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دروازے کھول دیں تو BRS خالی ہو جائے گی اور اس پارٹی میں چندرشیکھر راؤ خاندان کے صرف 4 ارکان ہی رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے عوامی وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وزیر اعظم مودی نے احمد آباد سے سکندرآباد وشاکھاپٹنم دوسری وندے بھارت ٹرین کو ورچوئل طریقے سے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ریاست میں 50 سے زیادہ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ اسٹال کا افتتاح کیا۔ ان میں سے 5 سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر قائم کیے گئے ہیں۔ قاضی پیٹ بلہار شاہ اور قاضی پیٹ وجے واڑہ سیکشن ٹرپلنگ پروجیکٹ بھی قوم کے نام کیے گئے۔ رامگنڈم سلطان آباد میں PM گتی شکتی ریلوے ٹرمینلز اور 4 مقامات پر فرائٹ شیڈز بھی قوم کے نام کیے گئے۔ ریاست میں پہلی بار سکندرآباد اسٹیشن پر جن اوشدھی کیندر کھولا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے احمد آباد سے عملی طور پر 85,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت کشن ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ مرکزی حکومت ریاست تلنگانہ میں ریلوے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سکندرآباد اسٹیشن پر منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست کے ریلوے بجٹ میں پچھلے 10 سالوں میں 20 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے مرکز نے متنازع شہریت ترمیمی قانون 2019 پر عمل آوری کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت 31 دسمبر 2014 سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے دستاویزات کے بغیر ہندوستان آنے والے غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی۔ CAA کے قواعد کی اجرائی کے ساتھ ہی مودی حکومت اب ان 3 ممالک کے ستائے ہوئے غیر مسلم تارکین وطن بشمول ہندوؤں، سکھوں، جینوں، بدھسٹوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دینا شروع کرے گی۔ CAA دسمبر 2019 میں منظور کیا گیا تھا اور اس سے صدر جمہوریہ کی رضامندی بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس کے خلاف پورے ملک میں کئی مقامات پر احتجاج کیے گئے تھے۔ اس قانون پر اب تک اس لیے عمل نہیں کیا جا سکا کیونکہ تاحال قواعد جاری نہیں کیے گئے تھے۔ وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ان قواعد کے تحت، جنہیں شہریت ترمیمی قواعد 2024 کہا گیا ہے، CAA 2019 کے تحت اہل افراد ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔
شہریت ترمیمی قانون کی بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شدید مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے الیکشن سیزن آئے گا، پھر سی اے اے کے قواعد آئیں گے۔ سی اے اے پر ہمارا اعتراض جوں کا تو ہے۔ سی اے اے تفریقہ انگیز ہے اور گوڈسے کی سوچ پر مبنی ہے جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہریوں میں تبدیل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایسے شخص کو حکومت پناہ دے جس پر ظلم ہوا، لیکن شہریت مذہب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس نے ان قواعد کو 5 سال تک کیوں زیر التوا رکھا اور اب کیوں نافذ کر رہی ہے۔ این آر سی این پی آر کے ساتھ ساتھ سی اے اے کا مقصد صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ سی اے اے این پی آر این آر سی کی مخالفت کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے ہندوستانیوں کے پاس اس کی دوبارہ مخالفت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے الزام لگایا ہے کہ مندر میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس مندر میں سب کو یکساں طور پر بیٹھنا چاہیے وہاں پر بھٹی وکرمارکا اور خاتون وزیر کونڈا سریکھا کو نیچے بٹھایا گیا ہے اور اونچی کرسی پر اونچی ذات کے لیڈر کو بٹھایا گیا ہے جو امتیازی سلوک کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس معاملے پر فوری معذرت خواہی کریں۔ لوک سبھا اور آندھرا پردیش اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں تلگو دیشم جن سینا بی جے پی نے نشستوں کی تقسیم پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بی جے پی 10 اسمبلی حلقوں میں اور 6 لوک سبھا حلقوں میں مقابلہ کرے گی۔ تلگو دیشم 17 پارلیمانی حلقوں اور 144 اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرے گی، جبکہ جن سینا 3 لوک سبھا حلقوں اور 21 اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرے گی۔ دو 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں نشستوں کی تقسیم کے مسئلے پر حکمران اتحاد میں پھوٹ کے بعد ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج صبح انہوں نے گورنر بنڈارو دتاتریہ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا مکتوب استعفیٰ پیش کر دیا، جس کے بعد ان کی پوری کابینہ مستعفی ہو گئی۔ بی آر ایس کے قائدین ڈی شرون اور ستیہ نارائنا نے راج بھون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرراجن سے درخواست کی کہ قانون ساز کونسل کے لیے ان کی امیدواری کو قبول کیا جائے۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کے صدر نشین نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے 2 باغی ارکان کونسل کو نااہل قرار دیا۔ کونسل نے حکمراں جماعت کے 2 باغی ارکان ومسی کرشنا یادو اور سی رام چندریا کو قانون ساز کونسل سے انحراف قانون کے تحت نااہل قرار دیا ہے۔ ومسی کرشنا یادو جن سینا میں شامل ہوئے، جبکہ رام چندریا نے حال ہی میں تلگو دیشم پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دونوں ایم ایل سی 2021 میں منتخب ہوئے تھے اور ان کی میعاد 2027 تک ہے۔ تلنگانہ میں پہلی مرتبہ ٹی ایس آر ٹی سی ماحول دوست الیکٹرک نان اے سی بسیں دستیاب کروائی گئی ہیں۔ الیکٹرک گرین میٹرو ایکسپریس بسوں کا افتتاح نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد کے این ٹی آر مارگ پر کیا۔
قطب شاہی مسجد حکیم شاہ بابا درگاہ میں تراویح کا اہتمام کیا گیا، جس میں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کاروان میں رمضان کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات کو یقینی بنایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔